5 मिनट के लिए अपना फ़ोन देना। मैं नहीं दूंगी अपना फ़ोन। बाबा तैयार हो जाए, इस घर में मोहब्बत की दूसरी शादी होगी। मैं नहीं जानती इसे, नहीं ये मुझे जानता है। कुछ नहीं, मिलना चाहता हूँ उन लोगों से, जाके देखना चाहता हूँ कि कैसे लोग हैं जिनके मेरी बेटी ठहरी रही है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मेरी इससे शादी हो जाए तो फिर मुझे मंजूर है। तुम्हारी क्यों शादी होगी इससे? कुछ भी हो जाए, बाबा की नाना मियाँ और मामा से मुलाकात नहीं हो सकती, ठीक है? ज़ारा बीबी का घर यही? रिश्ता तो मेरे लिए आया था ना। क्या हो क्या रहा है ये? शहर घूमना चाहती हूँ मैं हर वो जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पे मेरी, जिन पे आप अंधों की तरह एतबार करते हैं ना, कभी कभी वो आपको अंधा करके छोड़ के चले जाते हैं। बाबा इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना। धोखा देती हो मुझे, जैसे वो पिक्चर्स मैंने आपको भेजी थी ना, बिल्कुल वैसे वो पिक्चर्स मैं डैड को भेज दूं। मनाए अफसोस। कैसा लगता है जब आप किसी की नजर से गिरते हो? ऐसा ही महसूस होता है क्या? तुम्हारा शौहर तुम्हारी इतनी इंसल्ट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अड़ी हुई हो कि तुमने जाना है। तुमने तो जाके टांग अड़ानी है जरूर। अब कराची से बाहर जाने का मौका मिल रहा है, कि इंटरनेशनल फ्री ट्रिप मिल रहा है, तो क्यों छोड़ोगी तुम? ये आखिरी बार नहीं जा रहे, अगली दफा चली जाना। उसकी जरूरत कैसे हुई डैड को हाथ लगाने की? उसका तो जो मैं हाल करूंगी ना। मैम आप रिलैक्स करें। आप सबको ना अंदर करवा दूंगी मैं। आप मुझे नहीं बताएं कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। डैड के ऑफिस में कोई आया, उन्हें बेदर्दी से मार के चला गया और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। कहाँ थे आप लोग? मर गए थे क्या? अस्सलाम वालेकुम डैड। कहाँ गई हुई थी तुम? मैं आपको क्यों बताऊं? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे गई थी। डैड फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझसे ऐसे बात नहीं करें। आई एम 18। अगर मुझे बाहर जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी, मेरा दिल होगा तो मैं चली जाऊंगी। आप मुझे मेरे डैड लग ही नहीं रहे, आप मुझे कोई और लग रहे। आज तक मैंने खुद पहने हैं गजरे कभी? नहीं ना? भूल गए ना? क्योंकि इन कलाइयों को आपके लफ्ज किया। लाइए साहिबा, ये भूल गए थे ना? हाँ हम गलती हो गई, हम सॉरी। चलिए ठीक है, फिर हम आपके सामने अपने कान पकड़ते हैं, आपसे माफी चाहते हैं कि आज के बाद हमसे ये गलती नहीं होगी। तो मुस्कुरा दीजिए। ऐसी बात है तो ऊपर जाने से पहले हमें बता दीजिएगा, ताकि इस दौरान हम दूसरी लड़की ढूंढ लें। नहीं नहीं और जब तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट लौट आती है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी वापस आ गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के लिए जा रही है, क्योंकि अब मुनव्वर और उसकी माँ पहुंच गए हैं ज़ारा के घर और वो सारा का रिश्ता मांगने के लिए आए थे। लेकिन ज़ारा तो यही कह रही है कि आपका जो बेटा है ना आंटी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खाम खा इसने मेरे बाबा के सामने मुझे बदनाम कर कर रख दिया है। ये सुनकर कहती है मुनव्वर की माँ, क्या कह रही हो बेटी, मुनव्वर ने क्या किया है? ज़ारा कहती है मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा था मुनव्वर के साथ और ना ही मैं इसे जानती हूँ। तो मुनव्वर भी कह देता है जी मज़हर साहब, हम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे और हमारा कोई चक्कर भी नहीं चल रहा था। ये सुनकर तो मज़हर भी हैरान हो गया था। और फिर ज़ारा कहती है और बाबा, अगर आप इसके बावजूद चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ मुनव्वर से तो ठीक है, मैं कर लेती हूँ शादी। तो इतने में बोल पड़ती है ये रक्षी और कहती है तुम क्यों शादी करोगी मुनव्वर से, रिश्ता तो मेरे लिए आया था ना। जिसके बाद मज़हर साहब कहते हैं आखिर ये सब चल क्या रहा है? तो कहती है ज़ारा, बाबा इसे कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। जिसके बाद मज़हर साहब कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? जिसके बाद ज़ारा बता ही देती है बाबा, ये सारी रक्षी की चाल थी, क्योंकि ये चाहती थी कि ये शादी करे मुनव्वर से। ये मुनव्वर से मोहब्बत करती थी। इसने मुझे मुनव्वर के साथ फंसाया और कहा कि इसका मुनव्वर के साथ चक्कर चल रहा है ताकि आप मेरी शादी जल्द से जल्द किसी और से करवा दें। लेकिन रक्षी को ये नहीं पता था
کہ آپ میری ہی شادی منور سے کروانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے رکشی کافی زیادہ پریشان تھی اور یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ میری شادی منور سے ہو، کیونکہ یہ منور کو پسند کرتی تھی اور یہی منور سے محبت بھی کرتی تھی۔ بابا یہ سن کر مظہر صاحب کہتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا، اور وہ جو تمہارے فون پر میسیجز تھے وہ سب کیا تھا؟ یہ سن کر کہتی ہے زارا کہ وہ میرا نمبر نہیں تھا بابا، وہ نمبر رکشی کا تھا، اور اس نے ایسا ظاہر کیا جیسے میں منور سے بات کر رہی ہوں، اصل میں تو یہ دن رات منور سے باتیں کرتی تھی۔ اور اب مظہر صاحب کے سامنے حقیقت آ گئی تھی کہ کس طرح اس رکشی نے اپنی چالیں چل کر سارا کو جال میں پھنسایا تھا، لیکن زارا نے تو آ کر سارا کو بچا لیا اور اس رکشی کا راز فاش کر دیا۔ اور اب فرحت بیگم اور رکشی کافی زیادہ پریشان بھی ہو جاتی ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ مظہر کے سامنے تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور پھر رکشی بھی بول پڑتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، میں محبت کرتی ہوں منور سے، اور اگر منور کی کسی سے شادی ہوگی نا تو وہ مجھ سے ہوگی۔ لیکن منور کی ماں تو کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ رکشی جیسی کنگال لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرے۔ وہ تو سارا سے بھی منور کی اسی لیے شادی کروا رہی تھی کیونکہ مظہر صاحب کی جتنی بھی جائیداد ہے وہ آخر کس کے نام ہوگی؟ سب کی سب وہ جائیداد سارا کے نام ہی ہونی تھی، اور پھر سارا کی شادی کے بعد وہ ساری جائیداد وہ اپنے بیٹے منور کے نام کرا سکیں۔ لیکن اس زارا نے تو ان کا پلان برباد کر دیا ہے۔ جس کے بعد منور اور اس کی ماں گھر واپس چلے جاتے ہیں، اور اب مظہر صاحب بھی حیران ہیں کہ ان کی بیٹی تو اتنی ڈری اور سہمی بھی رہتی تھی، آخر کیسے یہ ایک بار گھر سے بھاگی اور کیسے جب واپس آئی تو اتنی بہادر اور نڈر ہو گئی ہے۔ اس بات کا انہیں سمجھ ہی نہیں آ پا رہا ہے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے بیٹا جہاں تم رہی تھی نا حیدرآباد میں، ان لوگوں نے تمہاری تربیت لگتا ہے بہت اچھی کی ہے، میں جاؤں گا ان لوگوں سے ملنے کے لیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کیسے ہیں جہاں پر میری بیٹی اتنے دن تک رہی تھی۔ لیکن زارا کہے گی بابا اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن مظہر صاحب گھر کا ایڈریس مانگ ہی لیتے ہیں اور پھر زارا کو ایڈریس دینا پڑ جاتا ہے۔ جس کے بعد اب مظہر صاحب پیکنگ بھی کر لیتے ہیں حیدرآباد جانے کی، اور پھر زارا سارا کو کال کر کر کہتی ہے سارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بابا نے سامان پیک کر لیا ہے، وہ حیدرآباد آ رہے ہیں میرے گھر۔ یہ سن کر کافی زیادہ سارا بھی پریشان ہو گئی تھی، اور وہ کہتی ہے اب کیا کرنا ہے؟ تو زارا کہتی ہے کچھ بھی کرو سارا، لیکن بابا کی ملاقات ماما اور نانا میاں سے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سارا بھی کافی زیادہ حیران ہوگی، کیوں بھائی اگر تمہاری ماما اور نانا سے مل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جس کے بعد زارا کو بتانا پڑ جائے گا کہ تم جس گھر میں رہ رہی ہو نا وہ تمہارے بھی نانا اور میری ماما ہی تمہاری ماما ہیں، ہم دونوں سگی بہنیں ہیں۔ یہ سن کر سارا چونک جائے گی، اور پھر مظہر صاحب جب وہاں پر آئیں گے زارا کے گھر میں تو وہاں پر سارا کی ماما تو موجود نہیں ہوں گی، لیکن نانا میاں گھر پر ہی موجود تھے، اور وہ چھت سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ آخر کون آیا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو زارا کا کزن تھا سرمت، وہ سارا معاملہ سنبھالتا ہے، وہ اپنی امی کو لے آتا ہے اور اپنے ابو کو، اور ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے وہ لوگ ہی وہاں پر رہتے ہوں، اور پھر مظہر صاحب اس سرمت کے ماں باپ کا شکریہ ادا کریں گے اور کہیں گے کہ آپ لوگوں نے بہت خیال رکھا ہے میری بیٹی کا، اسی لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ لوگوں کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی نا تو مجھ سے رابطہ ضرور کیے گا۔ دوسری طرف یہ جو زارا تھی وہ کہہ رہی تھی
اس عادل سے کہ میں کراچی میں ہر اس جگہ گھومنا چاہتی ہوں جہاں پر میری وہ کہنے ہی والی تھی کہ میری بہن جہاں پر جاتی تھی، لیکن وہ کہتی ہے پھر کہ میں ہر اس جگہ پر جانا چاہتی ہوں جو جگہ خوبصورت ہو، میں کراچی گھومنا چاہتی ہوں عادل، جس کے بعد عادل اسے کراچی گھمانے کے لیے نکل پڑے گا۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا مظہر نانا میاں اور شازیہ بیگم سے مل لے گا یا تو وہ اسے دھکے دے کر نکال دیں گے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف یہ ایاز سردار کافی زیادہ دکھی دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ یہ پتہ نہیں لگوا پایا تھا کہ آخر کماندار اولگان کا لشکر کون سے راستے سے آنے والا ہے۔ پھر وہ سرداری خیمے سے باہر نکل کر کہہ رہا تھا، اب میں عثمان سردار سے کیا کہوں گا، کتنے سپاہی اپنی جانیں کھو دیں گے صرف اس وجہ سے کہ میں ناکام رہا۔ اتنے میں ایاز سردار سوچتا ہے کہ وہ کان لگا کر ان لوگوں کی باتیں سن لے، اور پھر اندر ایک سپاہی کہہ رہا تھا، وہ قلعہ جیسر کی سرحد پر پہنچنے والے ہیں کماندار۔ اتنے میں ایک منگول آ گیا تھا ایاز سردار کے پاس اور کہتا ہے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ یہ دیکھتے ہی ایاز سردار تھوڑا ڈر گیا تھا اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میری ٹوپی گر گئی تھی، میں بس صرف وہی اٹھا رہا تھا۔ جس کے بعد سپاہی وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز سردار وہاں سے روانہ ہو گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، آ جاؤ بختو۔ دوسری طرف عثمان صاحب کا قبیلہ جہاں پر قیام کر رہا تھا وہاں پر مغرب کی اذان ہو جاتی ہے اور پھر وہ سب لوگ افطار کرنے لگے تھے کیونکہ آج بھی روزہ تھا۔ پھر عثمان سردار تمام گھر والوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ پھر بالا خاتون بتاتی ہیں کہ سردار، ہم نے سپاہیوں کو کہہ دیا ہے وہ طبیب کے اوپر نظر رکھیں گے اور ہر خبر سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ جس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ چھپ گیا ہے نا، اس کا پتہ نہیں لگ پا رہا ہے، کوئی خبر ملی کیا علاؤالدین؟ یہ سن کر کہتا ہے علاؤالدین، نہیں سردار، وہ ایسے چھپ گیا ہے جیسے وہ ہو ہی نہ، زمین کھا گئی ہو اسے اور آسمان نگل گیا ہو۔ جس کے بعد کہہ رہا تھا اورحان کہ ہم اس طبیب کو پکڑ کر اس سے سب کچھ اگلوا لیں گے انشاءاللہ۔ تو بالا خاتون بھی کہہ رہی تھیں کہ کل صوفیہ اور اس طبیب دونوں کو ہم پکڑ لیں گے، اور یہ ساری باتیں بالا کی بیٹی حلیمہ بھی سن رہی تھی۔ پھر بالا خاتون کہہ رہی تھیں، اب میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گی، اس شیطان نے جو مجھے اور میری بیٹی کو تکلیف دی ہے نا، میں بھی انہیں اتنی ہی تکلیف پہنچاؤں گی۔ تو عثمان سردار کہہ رہے تھے کہ ہرگز فکر مت کرو تم، عثمان سردار کہہ رہے تھے تم فکر مت کرو، اس شیطان کو تو میں ایسی سزا دوں گا پوری دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے، میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور اسے شہر شہر گھماؤں گا۔ یہ ساری باتیں عثمان کی بیٹی حلیمہ بھی سن رہی تھی اور وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ عثمان اور بالا کتنے ظالم ہیں، وہ اس کی خالہ کے خلاف کس طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اتنے میں بول پڑتی ہے یہ حلیمہ اور کہتی ہے، اجازت دیجیے، میں جانا چاہتی ہوں۔ تو عثمان سردار کہتے ہیں، ہاں بیٹی اجازت ہے، جاؤ تم آرام کرو۔ کہتی ہے حلیمہ، جی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو بالا خاتون کہتی ہیں، کیا یہ پہلے روزے کی وجہ سے تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے یا
تمہاری طبیعت پہلے سے ہی خراب ہے بیٹا۔ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے لگتا ہے میں تھک گئی ہوں، کچھ دیر میں بہتر ہو جاؤں گی میں انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے یہ حلیمہ۔ اور پھر ادھر حلیمہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس طبیب کو ان لوگوں نے ڈھونڈ لیا تو یہ تو مجھے بھی ڈھونڈ لیں گے، اور اگر مجھے ڈھونڈ لیا تو میری خالہ کو بھی یہ لوگ ڈھونڈ لیں گے اور انہیں تو مار ڈالیں گے یہ لوگ، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر اسے وہ خیال آتا ہے جب وہ طبیب کہہ رہا تھا جب ترکوں نے تمہارے خاندان کو تمہارے سامنے شہید کیا تب تمہیں کوئی خیال نہ آیا، اور اس واقعے نے تمہارے اور تمہارے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا تھا، لیکن صوفیہ نے تمہاری بہت مدد کی ہے بیٹا، وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر کہتا ہے وہ ڈاکٹر کہ میں نے بہت مشکل سے دوائی بنائی تھی تمہارے لیے، لیکن یہ بھی تمہارے مرض کا مکمل علاج نہیں تھا بیٹی۔ جس کے بعد کہہ رہا تھا یہ طبیب کہ اگر تم یہ دوا پیو گی نا تو بہتر رہو گی، نہیں تو تمہیں اسی طرح کے خواب آئیں گے۔ یہ سن کر کہتی ہے حلیمہ تو کیا میں نے جو دیکھا وہ خواب تھا؟ یہ سن کر کہتا ہے طبیب نہیں، تم نے جو دیکھا وہ خیالات تھے تمہارے۔ جس کے بعد یہ حلیمہ کہتی ہے اور اگر میں یہ دوا نہ پیوں تو کیا ہوگا آپ بتائیے ذرا مجھے۔ یہ سن کر وہ طبیب بتا رہا تھا کہ آپ اپنی یادداشت کھو بیٹھو گی، اور تم تو اپنی یادداشت کھونا شروع بھی کر چکی ہو۔ پھر کہتا ہے یہ طبیب میری صوفیہ، اس کی پتہ ہے سب سے بڑی تکلیف کیا ہے معائنہ، کہ اس کی بیٹی اتنا بیمار ہے اور تمہارے لیے ہی صوفیہ دن رات پریشان رہتی ہے۔ تم صوفیہ کی پوری کائنات ہو معائنہ۔ اس خیال کے بعد کہہ رہی تھی یہ حلیمہ کہ مجھے خالہ بہت عزیز ہیں، میں تمہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، میں سب کچھ خالہ کو بتا دوں گی۔ اب خالہ یا مجھے کسی کو بھی تم پکڑ نہیں پاؤ گے، اور نہ ہی اس طبیب کو، تم لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ دوسری طرف صوفیہ کا کمانڈر کہہ رہا تھا کہ عثمان اور اس کے خاندان کا خوشی کا دن نا میری تکلیف کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے صوفیہ۔ جس کے بعد وہ کماندار لوکاس کی تلوار نکال کر کہتا ہے کہ یہ کماندار لوکاس کی تلوار ہے، اور جب تک عثمان کو انتقام نہیں مل جاتا ہے نا جب تک لوکاس کو انتقام نہیں مل جاتا ہے نا میں بھی چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ تو صوفیہ کہہ رہی تھی کہ صبر کرنے والا جیت جاتا ہے آرستو۔ جس کے بعد صوفیہ کہتی ہے جلد ہی ان کے برے دن ثابت ہوں گے اور ان کا خون پیالوں میں بہایا جائے گا۔ دوسری طرف بازنطینی سپاہیوں کو کوئی خط وغیرہ ملا تھا، وہ لے کر پہنچ گئے تھے صوفیہ کے پاس اور کہہ رہے تھے جناب صوفیہ، ہم آپ کے لیے اہم پیغام لے کر آئے ہیں۔ جس کے بعد وہ پیغام صوفیہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ سن کر کماندر آرستو بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے، اور پھر یہ صوفیہ خط پڑھنے لگتی ہے۔ پھر صوفیہ ان سپاہیوں سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم لوگ جا سکتے ہو اب۔ جس کے بعد بازنطینی سپاہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ دوسری طرف یہ جو معائنہ تھی یہ نکل پڑی تھی صوفیہ کو خبر دینے کے لیے، لیکن اتنے میں بالا خاتون اسے دیکھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں مریم تم کدھر جا رہی ہو بیٹی؟ یہ سن کر تو کافی زیادہ ڈر گئی تھی یہ مریم، اور پھر کہہ رہی تھی کہ میرا کمرے میں دل نہیں لگ رہا ہے امی جان، اور ہو سکتا ہے کہ چہل قدمی کرنے سے میرا تھوڑا دل بہل جائے، اسی وجہ سے میں ٹہل رہی ہوں۔ جس کے بعد بالا خاتون اس کے پاس آ گئی تھیں اور کہہ رہی تھیں
ارے میں دیکھوں تو ذرا، سر درد اگر تمہارا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو میں کہہ دیتی ہوں علاء الدین سے، اس سے تم علاج کروا لو، تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اتنے میں آ گئی تھی یہ فاطمہ، اور وہ بھی کہہ رہی تھی والدہ یہ ہمیشہ مجھے کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ کبھی بھی اپنی فکر کرتی ہی نہیں ہے، اپنے اوپر توجہ دیتی ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر کہتی ہے بالا تو پھر ہم اس کا خیال رکھیں گے فاطمہ، اب سے یہ بھی اسی قبیلے کی بیٹی ہے۔ جس کے بعد یہ کہہ رہی تھی حلیمہ کہ بہت شکریہ آپ کا، اور میں نا جلد ہی صحت یاب ہو جاؤں گی، آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ لیکن بالا خاتون کہاں اسے جانے دینے والی تھیں، وہ تو پہنچ گئی تھیں اس کے بعد وہاں پر، اور کہہ رہی تھیں تو ٹھیک ہے بیٹی کہ ہم ساتھ چلتے ہیں چہل قدمی پر، اور بات چیت کر کر تمہاری طبیعت ٹھیک کر دیں گے۔ جس کے بعد بالا خاتون کہتی ہیں فاطمہ سے کہ آج کھانے میں تمہارے لیے میں کیا بناؤں بیٹی؟ یہ سن کر کہتی ہے بالا خاتون کی بیٹی فاطمہ کہ آپ جو بھی بنائیے گا نا دل لگا کر اور بھر پیٹ بنائیے گا، آپ کے ہاتھ کی ہر چیز ہمیں پسند ہے والدہ۔ بالا خاتون کہہ رہی تھیں واہ ماشاءاللہ میری پیاری بیٹی۔ جس کے بعد وہ کہتی ہیں اور مریم تم بتاؤ تمہارے لیے میں کیا بناؤں؟ تمہاری دادی جیسا کھانا تو میں اب بنا نہیں سکتی ہوں نا، اور اگر کبھی تمہیں کسی چیز کا دل چاہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ یہ سن کر کہتی ہے مریم کہ مجھے کسی چیز کا دل نہیں ہے، بہت شکریہ بالا خاتون۔ لیکن بالا خاتون کہتی ہیں نہیں بیٹی، اس طرح اگر تم رہو گی نا تو تم بہت جلد بیمار ہو جاؤ گی۔ جس کے بعد بالا خاتون کہہ رہی تھیں فاطمہ تم اور مریم رات کو جلدی خیموں میں آ جانا اور بھر پیٹ سحری کر لینا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم ہی لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتی ہو۔ یہ سن کر کہتی ہے بالا کی بیٹی فاطمہ آپ بے فکر ہو جائیے والدہ، اپنی نظر سے میں انہیں اوجھل ہونے نہیں دوں گی، اب سے یہ جو میری بہن بن گئی ہے۔ جس کے بعد فاطمہ اس حلیمہ کو لے کر چل پڑی تھی، لیکن حلیمہ بھی سخت پریشان تھی کہ آخر وہ کیسے صوفیہ تک خبر پہنچائے کہ عثمان سردار کل حملہ کرنے والے ہیں، اور سحری میں بھی انہوں نے کچھ نہیں بنوایا ہے، ساری تیاریاں افطار کے لیے ہی ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف اورحان کہہ رہا تھا علاء الدین سے میرے بھائی تم نے کہا تھا کہ تیز ترین گھوڑا کیا ہمارا ہاتھ بھی اس قیمے کو بنا نہیں سکتا ہے۔ پھر اورحان کہتا ہے کہ تم نے مجھے اور بابا کو بزرگ بنا کر بھیج دیا نا اپنے گھر سے۔ یہ سن کر کہتا ہے پھر کیا ہوا بھائی؟ تو کہتا ہے اورحان کیا ہونا تھا علاء الدین، میری پیٹھ پر جیسے ہی تیر لگا نا تو ہمارے تو دن میں تارے نظر آ گئے ہمیں، اور میں نے یہی سوچا اورحان میں تو گیا، اور اگر وہ تیر چیر کر مجھے گزر جاتا نا تو کیا ہوتا بھائی؟ یہ سن کر سب ہنسنے لگے تھے، اور پھر علاء الدین کہہ رہا تھا اورحان میرے بھائی آپ کا دل نا کافی مضبوط ہے اور اسے کوئی بھی چیر نہیں سکتا ہے، اور آپ کے دل کو کوئی توڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اورحان کہتا ہے کہ ہاں بہت مضبوط ہے میرا دل، چٹان سے بھی زیادہ مضبوط۔ جس کے بعد عثمان سردار کہتے ہیں میرے بچوں میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں ہر قسم کی پریشانی اور تکلیفوں سے دور رکھے۔ یہ سن کر بچے کہتے ہیں آمین سردار۔ اتنے میں وہاں پر بحران اجازت لے کر اندر آ ہی جاتا ہے، اور پھر وہ عثمان سردار کے پاس آ کر کہتا ہے حضور
یہ خط آیا ہے ایاز سردار کی طرف سے۔ یہ سن کر عثمان صاحب فوراً وہ خط کھول کر پڑھنے لگتے ہیں، جس کے بعد اورحان کہہ رہا تھا سردار کیا کچھ پتہ چلا ہے؟ کیا بتایا ہے اس نے؟ یہ سن کر عثمان سردار کہتے ہیں بالکل اورحان، کل کماندار اولگان کے نوکر کلسٹائسر قلعے کی طرف سے داخل ہوں گے۔ تمام سرداران کو خبر بھجوائی جائے اور تیاریاں مکمل کی جائیں اور سرحد پر وہ ہمارا انتظار کریں گے، اور سحری سے فارغ ہوتے ہی سب مل کر پیش قدمی کریں گے اور حملہ کریں گے۔ جس کے بعد اگلا دن شروع ہو گیا تھا اور عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرحد پر پہنچ گئے تھے، اور پھر ایاز سردار بھی ان کے پاس آ جاتا ہے۔ تو عثمان سردار کہتے ہیں کیا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کے مطابق تیاریاں تیار ہیں؟ یہ سن کر کہتا ہے ایاز سردار بالکل تیار ہیں میرے سردار، اور ہر چیز آپ کے حکم کے مطابق ہی ہو رہی ہے۔ سپاہی جنگل میں چھپ چکے ہیں، آپ کے حکم کے ہم منتظر ہیں۔ عثمان سردار کہتے ہیں بہت شکریہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سانپ کا سر نکال کر اس کی کھال کھینچیں گے ہم، اس کے بعد ہم آپ کے سپاہیوں کا لباس پہن کر اپنی سرزمینوں میں داخل ہوں گے۔ تو کہتا ہے ایاز سردار جو حکم آپ کا سردار۔ جس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں بحران پتہ کرو کہ سپاہیوں کی کیا تیاریاں ہیں اور منگولوں کی کیا تعداد ہے، کتنی تعداد میں وہ آ رہے ہیں۔ جس کے بعد بحران وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف علاء الدین اور گونجا جنگل میں موجود تھے اور اس طبیب کا انتظار کر رہے تھے، اور بالا خاتون بھی ادھر ہی تھیں کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ طبیب آج بالا کی دشمن صوفیہ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ گونجا کہہ رہی تھی والدہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں بیٹا، میں اس چڑیل کو پکڑنا چاہتی ہوں۔ اتنے سال اپنی بیٹی کے زندہ ہونے کے باوجود میں نے اذیت اور درد برداشت کیا ہے۔ جس کے بعد کہتی ہے گونجا کہ اپنی بیٹی کو تلاش کرنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے میری والدہ۔ جس کے بعد گونجا کہتی ہے انشاءاللہ ان لوگوں سے ہم اپنی بہن کو چھڑوا لیں گے۔ علاء الدین بھی کہہ رہا تھا بچا لیں گے۔ بالا خاتون کہتی ہیں ایسا لگتا تھا جیسے دنیا رک گئی ہو، لیکن جب سے صوفیہ نے مجھے بتایا ہے کہ حلیمہ زندہ ہے میرا زخم پھر سے تازہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف یہ بحران معلومات لے کر عثمان سردار کے پاس آ گیا تھا۔ تو عثمان سردار کہہ رہے تھے بحران بتاؤ کیا صورتحال ہے، لیکن بحران کچھ خاموش اور پریشان لگ رہا تھا۔ تو عثمان سردار کہتے ہیں بول کیوں نہیں رہے ہو؟ تو کہتا ہے بحران کہ منگولوں کا ریوڑ بہت بڑا ہے سردار، اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، پہاڑوں کو رونتے ہوئے آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے۔ تو ادھر شامل سپاہی تو بڑی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا انشاءاللہ آپ لوگ پریشان مت ہوں، ہم انہیں اس دفعہ تو شکست دے کر ہی رہیں گے۔ عثمان صاحب بھی ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ ادھر یہ دوسری طرف منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر روانہ ہو چکا تھا، جو کہ کماندار اولگان نے بلوایا تھا عثمان کو ختم کرنے کے لیے۔ جس کے بعد ایک سردار منگولوں کی تعداد دیکھ کر کہتا ہے کیا ہم انہیں ختم کر سکتے ہیں عثمان سردار؟ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ تو عثمان سردار کہتے ہیں ختم کریں گے اور اگر ضروری ہوا نا تو جلا دیں گے، لیکن وہ سرحد پار نہیں کر پائیں گے۔ پھر عثمان سردار سپاہیوں سے کہتے ہیں کیا ہوا ہے، اس قدر فکر مند کیوں ہو تم لوگ؟ دوسری طرف گونجا سے پوچھ رہی تھی بالا کہ کب آئیں گے وہ لوگ۔ پھر گونجا کہہ رہی تھی مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر۔ تو علاء الدین کہہ رہا تھا خوشی اس بات کی ہے
کہ ہر قدم میری بہن کے قریب مجھے لے کر جا رہا ہے۔ جس کے بعد گونجا کہتی ہے آپ فکر مت کریں، وہ وقت بہت قریب ہے مدرسے والے۔ یہ سن کر علاؤالدین کہتا ہے انشاءاللہ۔ پھر علاؤالدین کہتا ہے کہ کل تک تو ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہماری بہن اس دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن آج ہمیں پورا یقین ہے کہ اس چال باز عورت سے ہم اپنی بہن کو آزاد کروا لیں گے۔ السلام علیکم دوستو، اس قصے کے آغاز میں ایمن سکندر کے گھر سے واپس جا رہی تھی تو کہہ رہا تھا سکندر، ارے ایمن تم تو کھانا کھائے بغیر جا رہی ہو، خاطر تواضع کرنے کا موقع تو دیتی مجھے۔ یہ سن کر کہتی ہے ایمن نو تھینکس۔ یہ سن کر سکندر کہتا ہے میں اتنا تو جانتا ہوں تمہیں ایمن کہ تم یہاں سے واپس جانے کے لیے آئی نہیں تھی، کچھ کہنے کے لیے آئی تھی نا تم۔ یہ سن کر کہتی ہے ایمن کہ خود کو اتنی اہمیت مت دو سکندر، تم نے ہی مجھے روکا تھا۔ تو سکندر کہتا ہے میں نے اسی لیے تمہیں روکا تھا کیونکہ تم کوئی بات مجھے کہنا چاہتی تھی۔ تو کہتی ہے ایمن بہت عقل مند ہو نا تم، سب کچھ جانتے ہو، لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو تمہارے دماغ میں ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر سکندر کہتا ہے او اچھا۔ تو کہتی ہے ایمن کہ تمہاری سابقہ بیوی، اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں اور جس کی تمہیں ابھی تک خبر ہی نہیں ہے۔ ویسے کتنی عجیب سی بات ہے نا سکندر، کل تک میں تمہاری سابقہ بیوی تھی اور آج عریج ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ تو کوئی رہنا ہی نہیں چاہتا ہے، ہر کوئی تمہارے ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں سکندر۔ یہ سن کر سکندر کہتا ہے ایمن اگر تم مجھے یہ بتانا چاہ رہی ہو نا کہ تمہاری سابقہ بیوی کسی اور سے محبت کرتی تھی تو میں جانتا ہوں۔ ایمن کہتی ہے اچھا تو تم کیا یہ بھی جانتے ہو کہ ایمن یہ بھی جانتی ہے کہ عریج جس سے محبت کرتی تھی وہ کون تھا؟ پتہ ہے تمہیں، تمہارا اپنا بھائی عفان۔ یہ سن کر سکندر چونک گیا تھا اور کہتا ہے عفان؟ ایمن کہتی ہے ہاں، وہ جنون کی حد تک اس سے محبت کرتا تھا، وہ تمہاری امی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آتی تھی ہمارے گھر میں۔ پھر ایمن کہتی ہے ویسے میں تمہیں یہ سب کچھ کیوں بتا رہی ہوں، ویسے ایک راز کی بات ہے جو میں تمہیں بتاتی ہوں، تمہاری دونوں سابقہ بیویاں تمہارے بھائی کو پسند کرتی تھیں، تمہیں نہیں، تم سے کافی اچھی قسمت پائی ہے اس نے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتی ہے تو سکندر اسے روک لیتا ہے۔ پھر ایمن کہتی ہے تمہاری طلاق کے بعد مجھے عفان سے محبت ہو گئی تھی۔ جس کے بعد سکندر کہتا ہے کہ یہاں سے کہاں جاؤ گی تم؟ تو کہتی ہے ایمن کہ میں اپنے لیے کوئی جگہ ڈھونڈوں گی، لیکن اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی جہاں پر میرے ارمانوں کا بار بار خون ہوتا ہے۔ تو سکندر کہتا ہے کہ تم اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑی ہونا چاہتی ہو نا؟ اگر میں تم سے کہوں کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے، زیادہ سوچو مت، تمہارے ہی کام کی ہے آفر، لیکن تمہیں اس گھر میں واپس جانا پڑے گا جہاں لوگ تمہارے ارمانوں کا خون کرتے ہیں۔ جس کے بعد سکندر کہتا ہے دیکھو ایمن، تمہاری شادی نا گھر والوں نے زبردستی کروائی تھی، اسی وجہ سے میں نے تمہیں طلاق دی تھی۔ تمہیں اس گھر میں جانا ہوگا کیونکہ تم اگر اپنے پیر پر کھڑی ہونا چاہتی ہو تو تمہیں ایسا کرنا ہوگا۔ تو کہتی ہے ایمن کہ تمہارا بھائی اس سے محبت کرتا ہے، کیا اتنا کافی نہیں ہے جو تم مجھے اس گھر میں بھیج کر عریج کی خبریں نکلوانا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سکندر کہتا ہے عفان جو کر رہا ہے وہ عریج کی محبت میں کر رہا ہے، لیکن میں جو کروں گا نا وہ عریج کی نفرت میں کروں گا۔ اور میں جانتا ہوں ایمن میں نے تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا تھا، لیکن ہماری شادی زبردستی کی شادی تھی اور یہ بات ڈیڈ اچھی طریقے سے جانتے تھے، اسی لیے تم بار بار میرے اوپر الزام ٹھہراتی ہو نا
یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارے قصوروار اس گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، میں نہیں۔ جس کے بعد سکندر کہتا ہے ایمن اب جا کر سوچو جو میں نے تمہیں کہا ہے، اور اگر تم نے ایک دفعہ میری بات مان لی نا پھر تم نہ نہیں کر پاؤ گی۔ دوسری طرف نازش ملنے کے لیے آتی ہے عریش سے اس کے آفس، اور پھر عریش پوچھ ہی لیتی ہے کہ عفان کیسے ہیں، تو نازش کہتی ہے کیا عفان کیسے ہیں، وہ اب نہ ہی تمہاری بات کرتے ہیں اور نہ ہی میں ان سے تمہاری بات کرتی ہوں، اور اچانک تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آ گیا؟ پھر عریش کہتی ہے کہ آپ کیا لیں گی، کافی یا چائے؟ تو نازش کہتی ہے زہر۔ دوسری طرف یہ عفان اور اس کی ماں رشتہ لے کر پہنچ ہی گئے تھے اس کے گھر عریش کے، اور وقار پوچھ رہا تھا عفان سے کہ آپ لوگوں کے گھر میں اور کون کون ہے۔ یہ سن کر عفان بتاتا ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور ایک بھائی ہیں، وہ ہم سے الگ ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کا مزاج ہم سے نہیں ملتا ہے۔ پھر ثالیہ آنٹی کہتی ہیں اور میری بھتیجی ہے، وہ میرے ساتھ میرے ہی گھر میں رہتی ہے۔ جس کے بعد وقار کہہ رہا تھا لیکن ابھی عریش کی نئی جاب ہوئی ہے اور وہ کچھ مصروف ہے، اگر میں اس سے ابھی رشتے کی بات کروں گا نا تو وہ کچھ پریشان ہو جائے گی۔ دوسری طرف صاحبہ کال کرتی ہے عریش کو، تو عریش کہتی ہے صاحبہ کیسی ہو تم، ٹھیک تو ہو، میں تمہارے لیے کتنا پریشان تھی۔ صاحبہ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں آپی، تو کہہ رہی تھی صاحبہ سب کچھ ٹھیک ہے آپی، آپ پریشان مت ہوں، تو